नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स के नर्सरी वार्ड में लगने वाली आतिशज़दगी का वाक़या सिर्फ एक अस्पताल में लगने वाली आग नहीं, बल्कि एक ऐसा दिल दहला देने वाला सानेहा है जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि अगर वफाकी दारुल-हुकूमत के एक बड़े सरकारी अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की जानें इस तरह चली जाएं तो आम शहरी अपनी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस पे भरोसा करें। अस्पताल की नर्सरी में लगने वाली आग ने चंद ही लम्हों में 14 खानदानों की दुनिया उजाड़ी। उस सानहे ने हुकूमती गवर्नेंस, अस्पतालों की इंतजामी सलाहियत और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लगाया। वाक़े के वक्त नर्सरी वार्ड में कहा जा रहा है कि 15 नौमौलूद बच्चे थे। अस्पताल की दस्तावेजात के मुताबिक सिर्फ एक बच्चे को बचाया जा सका, जबकि बाकी 14 बच्चे झुलस गए। अस्पताल के हुक्काम ने भी 14 बच्चों की हलाकत की तस्दीक और हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग मुमकिना तौर पे शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इस्लामाबाद फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में सरकारी तौर पे तस्दीक की कि हंगामी अखराज के दरवाजे बंद थे और रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पे पहुंचने वाले एहलकारों ने देखा कि हंगामी अखराज के रास्ते मुस्तकिल तौर पर बाहर से बंद थे या उनमें रुकावटें मौजूद। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अस्पताल में आग से तहफ़्फ़ुज़ और जान बचाने के इंतजामात नाकाफी थे या मायार के मुताबिक थे। ऐनी शाहिदीन ने यह दावा किया कि इमदादी कारकुनों ने रद्द-ए-अमल में ताखीर की, जबकि हलाक होने वाले बच्चों के वालिदैन और लवाहिकीन ने बच्चों के वार्ड में नाकिस इंतजामात के दावे किए, जिनकी तस्दीक हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट में हुई। और बच्चों की कुलकारियां देखने के लिए बेताब वालिदैन अब आंखों में आंसू लिए उनकी तदफीन कर रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी ने पिम्स में आतिशज़दगी के सानहे पे वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालिबा किया और कहा कि उनकी मुअत्तली या तबादला काफ़ी नहीं होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आतिशज़दगी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं और मुझ समेत जो भी जिम्मेदार हो उसका एहतसाब होगा, लेकिन वालिदैन की तरफ से सख्त सवालात करने पे मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी और वहां से निकल ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुहर्रिकात का जायजा लेने और जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया और बाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गारी को ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया और आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई, जिसकी सरबराही साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कर रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील आवान भी कमेटी में शामिल। ज़िला इंतजामिया ने भी इंक्वायरी कमेटी कायम की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सानेहा पिम्स पर अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के तयन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। हुकूमत का असल इम्तिहान बयानात, मुअत्तलियों और कमेटियों की तश्कील के बाद शुरू होगा। 14 बच्चों की मौत का जवाब सिर्फ ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल यह है कि आग लगने के बाद उन नौमौलूद बच्चों को बचाने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम क्यों मौजूद नहीं? क्या अस्पताल का फायर सेफ्टी का निजाम फाल था? क्या अमला हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता था? क्या नर्सरी वार्ड को दरपेश खतरात का बाकायदा जायजा लिया गया? और अगर तफ्तीश सिर्फ चंद अफराद को जिम्मेदार करार देकर खत्म हुई तो हम इस सानहे से कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि गुज़श्ता साल जून में पंजाब के जिला पाकपतन के DHQ अस्पताल में भी इंतजामी गफलत की वजह से सिर्फ एक हफ्ते में 20 बच्चे हलाक हुए थे। इसलिए असल इंसाफ अब यह होगा कि उन सानहे के जिम्मेदारों का तयन हो, मुल्क भर के तमाम अस्पतालों का हिफाजती निजाम दुरुस्त हो और किसी दूसरे खानदान को कभी ऐसी आजमाइश से ना गुजरना पड़े। उन वालिदैन का सोचिए कि जिन्होंने अपने बच्चों का भी नाम तक नहीं रखा था। जब उन्हें कब्र में उतारा जाएगा तो कतबे पे नाम क्या लिखा जाएगा, किस नाम से पुकारा जाएगा, किस नाम से याद किया जाएगा और उसकी यादें किस नाम से दिल के अंदर समेटी जाएंगी। ये कर्ब जिस पे बीता है उसी को मालूम। इसी इंतहाई अफसोसनाक सानहे पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, सोनो न्यूज़ से ताल्लुक़ है, तारिक हबीब साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, ये जो वाक़या पेश आया, इब्तदाई तौर पे इत्तलात कुछ और आती रहीं। पहले एक आ जाता रहा 15 बच्चे हैं, 14 जो हैं वो इस वाक़े का निशाना बन गए और एक को जिंदा बचा लिया गया। कुछ वालिदैन ने ये क्लेम किया कि हम जब अंदर गए तो उस वक्त तादाद ज़्यादा थी, फिर हलाकतों की तादाद जो है उसके बारे में भी इबहाम मौजूद रहा। तो ये वाक़या कब पेश आया, इसकी टाइम ट्रेल क्या बताती है और इसके नताइज अभी तक क्या सामने आए? देखिए यासिर भाई, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाकया सुबह तकरीबन 6:50 पे जो है वो ये वाकया पेश आया है। उसके बाद जो मुख्तलिफ किस्म की जो इत्तलात हैं वो सामने आती रही, मुख्तलिफ किस्म के इदारों की जानिब से दावे सामने आते रहे। कहा तो ये गया कि जो
رسپانس تھا فوری طور پہ وہ سامنے آیا تھا، اور 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ریسکیو ٹیمز وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ اگرچہ جو وہاں موجود بچوں کے والدین تھے، جو متاثرین تھے، وہ یکسر اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ رائے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اداروں کے یعنی پیمز ہاسپٹل کی انتظامیہ، جو فائر بریگیڈ کا رسپانس تھا وہ، اور پھر اس کے بعد سی ڈی اے کی جو انتظامیہ ہے، وہ تینوں اپنے اپنے اداروں کی کارکردگی بتانے میں لگے رہے، وہ یہ ثابت کرنے میں لگے رہے کہ جو ان کی طرف سے جو رسپانس دیا گیا ہے وہ بالکل ایکوریٹ تھا، اور کسی طرح کی کوئی غفلت نہیں برتی گئی، اور باقی دوسرے جو ادارے تھے ان پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ہوا یہ کہ یہ واقعہ جب پیش آیا ہے تو پہلے 3 سامنے آئے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ بچوں کے اس وارڈ میں، نوزائیدہ بچوں کے اس وارڈ میں آگ جو ہے وہ اے سی کا کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ پھر دوسرا ورژن یہ سامنے آیا کہ جی شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے، اور پھر تیسرا ورژن جسے جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بچوں کا انکوبیٹر تھا، اس میں جو ان کو اس کے ساتھ جو اس کا میکنزم تھا آکسیجن کنٹرول کرنے کے لیے، نیبولائزر جو تھا وہ بلاسٹ ہوا ہے، اس سے آگ لگی، دھواں پھیلا، اور دھواں جو ہے وہ پائپوں کے ذریعے بچوں کے تک گیا، وہاں اس کو جو ہے وہ بچوں کی اموات اس وجہ سے ہوئی۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ہم دیکھتے گئے تو ہمیں چیزیں مختلف سامنے آئیں۔ وہاں پہ جو ہے وہ فائر سیفٹی سسٹم موجود نہیں تھا، جو وہاں پہ لوپ ہولز تھے وہ سامنے آئے، جو فائر ایمرجنسی ایگزٹ تھے وہ بند کیے ہوئے تھے، وہاں پہ جو فائر سیفٹی کے پروٹوکولز کو فالو کرنے کے لیے ٹرینڈ اسٹاف ہوتا ہے، ٹرینڈ اسٹاف تو دور کی بات ہے، وہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے، جب وہاں پہنچے تو وہاں سے جو اطلاعات ملی اور جو موقع پہ موجود لوگوں نے بتایا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیمز کا جو عملہ تھا وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو سچویشن اس طرح کی تھی کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ آگ لگنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ جو فائر سیفٹی فیلئر ہے یہ اموات اس وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور یاسر بھی ایک اور بات بھی یہ کہ گزشتہ ماہ 6 جولائی کو نرسنگ ہاسٹل میں ایک اسی طرح کا آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں فرنیچر کچھ جل گیا تھا، اس کی آڈٹ نہ تو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی اور نہ جو ہے وہ آگ لگنے کی وجوہات سامنے آئی۔ طارق صاحب یہ بتائیے کہ عمومی حالات میں اس وارڈ کے اندر کیا ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابتدائی طور پہ یہ بھی سوالات اٹھے کہ موجود عملہ کہاں تھا، عملہ کس حد تک متاثر ہوا۔ وہاں پر ایک متاثرہ جو خاتون تھی جس کا بچہ اس واقعے کے اندر لقمہ اجل بنا ہے، اس نے یہ سوال اٹھایا کہ میں جب اوپر جا رہی تھی تو تب جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو یعنی اوپر عملہ بھی کوئی موجود نہیں تھا جو ڈیوٹی پہ تھا۔ تو عملے کے حوالے سے کیا اطلاعات سامنے آئی؟ دیکھیں اس میں ایک بات بالکل واضح ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں بطور صحافی بھی، اور ہم جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں کا اکثر اوقات جو ہے وہ وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں پیشہ ورانہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران بھی، اور خود بھی جو ہے وہ کبھی خدا نخواستہ بیمار ہوں یا اس میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ موقع پر موجود نہیں ہوتے، عملہ جو ہے موجود نہیں ہوتا، اسٹاف موجود نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال کا متاثرین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، بچوں کے جو والدین ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ وہاں پہ شخص موجود تھے جو نام تھا ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا جو انتقال کر گیا اسی سانے میں، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر رات میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، کوئی فیمیل اسٹاف موجود نہیں تھی، اور نہ کوئی اسٹاف کا بندہ یعنی کوئی نرس موجود نہیں تھی، اور نہ اسٹاف کا بندہ وہاں پہ موجود تھا۔ جبکہ جو انتظامیہ ہے پیمز کی وہ یہ کہتی ہے کہ 2 ڈاکٹرز موجود تھے، 4 نرسیں موجود تھی، اور اس کے علاوہ طبی عملہ الگ وہاں پہ موجود تھا۔ اگر ہم عمومی طور پہ دیکھیں جو چیزیں سامنے آتی ہیں سرکاری اسپتالوں میں، تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں صرف کے دعوے ہی ہوتے ہیں، ادروائز نائٹ ڈیوٹی کو رات کے آرام کرنے کی ڈیوٹی سمجھا جاتا ہے، سونے کے لیے نائٹ ڈیوٹی لگوائی جاتی ہے۔ اس کی کوئی توجیہ ان سے نہیں پوچھی گئی کہ اگر 2 ڈاکٹرز تھے، 4 جو نرسز سٹاف تھیں، 2 اور طبی عملہ تھا، مجموعی طور پہ یہ تقریباً 8 لوگ بنتے ہیں، تو ان 8 لوگوں کا اس وقت کام کیا ہوا؟ کیا انہوں نے کسی کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی یا سب جو ہے وہ دوڑ کے نیچے چلے گئے؟ اور اگر یہ تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے تو کیا ان کا کوئی موقف سامنے آ سکا؟
دیکھیں ابھی تک اس طرح کا کوئی جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، لیکن ایک چیز آپ دیکھیں، اگر یہ 8 لوگ وہاں پہ موجود تھے تو فوری طور پہ ان 8 بچوں کو تو بچایا جا سکتا تھا. ایک ایک بچہ بھی اگر ایک ایک شخص وہاں سے اٹھاتا، ایک ایک جو اسٹاف ممبر ہے وہاں سے اٹھاتا تو 8 بچے بچائے جا سکتے تھے. جو ایک بچہ بچایا گیا ہے وہ یہ انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی فیمیل ڈاکٹر نے بچایا ہے، جبکہ اس بچے کی والدہ وہاں پہ کہتی ہے، سوری، اس بچے کی خالہ یہ کہتی ہے کہ اس بچے کو میں اٹھا کے بھاگی ہوں اور میں نیچے لے کے آئی ہوں، اور اس خالہ کی حمایت میں وہاں موجود لوگ بتا رہے تھے کہ یہ خاتون جو ہے یہ اس بچے کو لے کے نیچے اتری ہیں. تو یہ کریڈٹ جو ہے انتظامیہ لے کے اپنی اس نااہلی کا جو ہے وہ کچھ حصہ، کچھ جو مائنر سا کوئی پورشن ہے اسے دھونا چاہتی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ 15 بچوں کی اموات ہوئی ہے. اور یہاں پہ بھی ایک بات اور، وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پر وارڈ میں 15 سے زیادہ بچے تھے، اور یہ اب انتظامیہ ان اموات کو چھپانے کے لیے صرف 15 بچوں کی بات کر رہی ہے، 14 بچوں کی بات کر رہی ہے. بچے وہاں پر زیادہ تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ کراچی میں لگنے والی آگ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں کسی بھی حصے میں کوئی آتش زدگی کا واقعہ ہو، ہم اموات کی تعداد کم کر دیتے ہیں کہ شاید اس طرح عوام کو جو ہے وہ خاموش کرایا جا سکے. اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ ایک دوسرے پر ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد فیکٹ فائنڈنگز کمیٹیز بنائی جاتی ہیں. اس کے بعد ان کمیٹیز کی رپورٹس کبھی منظر عام پر نہیں آتی. ہمارے گل پلازا کا سانحہ ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف واقعات جو ہے وہ پورے ملک میں سامنے آتے ہیں، لیکن کبھی کوئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے نہیں آئی. اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی سامنے آ بھی جائے، میڈیا یا آپ جیسا کوئی صحافی سامنے لے بھی آئے تو اس کے اوپر بات ہو جاتی ہے اور پھر وہاں خاموشی چھا جاتی ہے. 15 بچوں کی اموات ہوئی ہے. یہ کسی اور معاشرے میں، کسی اور ملک میں ایسا ہوا ہوتا تو پوری حکومتیں اس کے اوپر جو ہے وہ استعفیٰ دیتی تھی، برطرف ہو جاتی. طارق صاحب یہ بتائیے، یہاں پہ صرف جو وفاقی سیکٹری کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے. سر ہنگامی اخراج کا راستہ تھا، اس کو وائر لاک لگا کے بند کرنے کی اطلاعات ہے، اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہاں سے بچے اغوا ہوتے تھے یا ان کو چوری کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو یہ بند کر دیا گیا. تو اسپتال انتظامیہ سے اس ضمن میں سوال نہیں ہوا کہ یہاں پہ گارڈ کی تعیناتی کیوں نہ ہوئی اور اس کو مستقل طور پہ بند کیوں کیا گیا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر اسے بند کیا گیا ہے تو اس کی چابی کس کے پاس موجود تھی؟ وہ سیکیورٹی گارڈ کہاں پر موجود تھا، یا وہ انتظامیہ کہاں پر موجود تھی کہ جب فائر فائٹرز آئے تو ان کو دیوار توڑ کے اور کھڑکی توڑ کے اندر داخل ہونا پڑا؟ یاسر بھی جب ان سے سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کے ابتدائی طور پہ جو جواب تھا انتظامیہ کا وہ یہ تھا کہ یہاں سے چونکہ بچوں کے چوری ہونے کے واقعات ہو رہے تھے تو اس لیے فائر ایگزٹ جو تھے وہ بند کر دیے گئے تھے. پہلی بات تو یہ کہ ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ بچے کیسے چوری ہو رہے تھے وہاں پہ. آپ کی سیکورٹی، آپ کے انتظامات، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ بچے وہاں سے چوری. اور آج جو ہے جو انتظامات آپ نے بچوں کی چوری روکنے کے لیے کیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 15 بچوں کی اموات ہو گئی جو انتظامیہ بتا رہی ہے، جبکہ متاثرین تعداد کہیں زیادہ بتاتے ہیں. معاملہ صرف فائر جو ہے وہ ایگزٹ کا نہیں تھا، معاملہ یہ تھا فائر الارمز کہاں تھے، ہائیڈرینٹس کہاں تھے، ریلیز کہاں تھی، ایمرجنسی ایگزٹ بند کیوں تھے، ایویشن پلان کیا تھا، ان کا جو ایویشن پلان تھا وہ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرینڈ فائر فائٹرز کا عملہ ہوتا ہے ایسے مواقع پہ جو فوری طور پہ ایکٹیو ہوتا ہے اور جانی نقصان سے بچانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، وہ کہاں تھا. آکسیجن کو روکنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے اور اسٹاف کا فوری رسپانس کیا تھا. یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں ملے، جن کے جوابات صرف ٹالنے کی صورت میں مل رہے ہیں، جن کے جوابات ذمہ داری خود سے ہٹا کے دوسرے ادارے پہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے.